बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर खसरू कलीम रज़ा है और मैं सरहद यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का हेड हूँ। चूँकि हमारी पहली क्लास है, इसीलिए मैं आप सबको सरहद यूनिवर्सिटी की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड IT की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के नाम से है। ये B.Ed 1.5 के लिए एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादातर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, नफ्सियाती अवामिल जो एक पर्सपेक्टिव टीचर के लिए, वुड बी टीचर के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे हम, या तो स्टूडेंट टीचर का टर्म है या फिर पर्सपेक्टिव टीचर, जैसे हम वुड बी टीचर कहते हैं, द फ्यूचर टीचर। तो अब सबके लिए ये सब्जेक्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के नाम से है, ये नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम वो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे जो एक मौसर टीचर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए आप सब ने इसको तवज्जो से और गौर से इन लेक्चर्स को सुनना है, समझना है, और हमारी ये कोशिश होगी कि एलेबोरेट करें हम तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन। एक उस्ताद जो एजुकेशन के लाइन में एक शागिर्द के लिए मौक़े प्रोवाइड करता है, और हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चे की हमगीर नशोनुमा करें। सिर्फ सीखना नहीं है, मेमोरी नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक बच्चा जब आपके सामने बैठा हो और आप उन्हें पढ़ाएं, तो इस बच्चे की ओवरऑल नशोनुमा की तरफ आपकी तवज्जो हो कि ये बच्चा वाकई में जो रिक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कि ये सबक भी सीखे, चीज़ों को मेमोराइज़ भी करे, इसके इल्म में भी इजाफ़ा हो, लेकिन साथ साथ क्या कि जिस्मानी तौर पे भी इसकी नशोनुमा हो, अखलाकी तौर पे भी हो, जिसे हम मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं, इसका लैंग्वेज भी डेवलप हो, और साथ साथ कॉग्निटिवली भी, अक़ली और ज़हनी तौर पर भी, और इमोशनली भी ये डेवलप हो। लिहाजा ये तमाम एस्पेक्ट्स मिला के हमारा जो कोर्स बनता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के नाम से है। इस कोर्स को अगर हम थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें तो इट इंट्रोड्यूसेस द स्टूडेंट्स टू थ्योरीज एंड रिसर्च रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन लर्निंग। All of the aspects, including the physical development or the social development, the emotional, the moral, the cognitive development, all of these will be studied in this course. And as you know that human development and learning, they are of complex nature. So we will highlight that how these things are interrelated and how they are embedded in genetics or social life or historical life, cultural factors, as well as the individual differences of an individual. So the course, one aspect of the course is totally covering the human development, including the physical, physiological, social, emotional and language development or the cognitive development. And the other hand, the second portion of this course is related to learning. लर्निंग के हवाले से हम पढ़ेंगे कि लर्निंग की मुख्तलिफ थ्योरीज हम पढ़ेंगे, जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस हैं, जो कॉग्निटिविस्टिक अप्रोचेस हैं, उनकी थ्योरीज हम पढ़ेंगे कि कंडीशनिंग क्या चीज़ है या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। ये थ्योरीज हम पढ़ेंगे और उनकी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एजुकेशन में वो कैसे एप्लीकेबल है। सो ये दो मेजर एस्पेक्ट्स बनते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंसान की नशोनुमा, देखिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ब्रांच है नफ्सियात का, जो हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि एक इंसान जब इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है। हर एक स्टेज के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं।
ایک استاد کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس ایج میں ہے، جس لیول سے گزر رہا ہے، اس ایج کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بچہ یا یہ اسٹوڈنٹ جس سٹیج پہ ہے، جس لیول پہ ہے، تو اس بچے کے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اگر یہ آپ کو معلوم ہو، تب آپ کے لیے اس بچے کا ڈیل کرنا بہت آسان ہوگا۔ دیکھیں، ایک کہاوت ہے کہ بچہ اور بندر اگر شرارت نہ کرے تو یہ بیمار ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شرارت کرے۔ بے شک ہم ایکسپیکٹ کریں گے ایک کلاس روم سچویشن میں ایک بچے سے ٹو بیہیو پراپرلی، لیکن یہ ہرگز غلط نہیں ہے کہ ایک بچہ شریر ہے، کیونکہ یہ اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہمارا کام کیا ہوگا؟ ہمارا کام یہ ہوگا کہ ایک بچہ جو غلط کر رہا ہے ہم اس سے کریکٹ کر لیں، اینڈ دیٹ از ایجوکیشن۔ یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ جو بچے ہم ڈیل کر رہے ہیں انہیں ایجوکیٹ کر لیں۔ دیکھیں، گالیاں سیکھنا غلط ہے، اتنا غلط نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو ٹرین کرنا یہ ضروری ہے۔ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو واقعی میں گالیاں آتی بھی ہوں، لیکن وہ پرورش تب پرورش ہے جب بچے کو گالیاں آتی ہے اور وہ گالیاں نہ دے۔ دیٹ از دا پوائنٹ کہ پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو واقعی میں صحیح بھی بتائیں، غلط بھی بتائیں، اور بچے کو پھر یہ سمجھانا ہے کہ صحیح رستہ اختیار کرنا کتنا فائدہ مند ہے، غلط رستہ اختیار کرنا کتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ہم نے آپ کو دونوں رستوں کی ہدایت کی ہے، مطلب ہم نے آپ کو دونوں رستے دکھائے، صحیح بھی دکھا دیا، غلط بھی دکھا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کون سا آپ فالو کرتے ہیں۔ سو ان ایجوکیشن وی ول ہائی لائٹ بوتھ آف دا آسپیکٹس، یہ میرٹس ہیں، یہ ڈی میرٹس ہیں۔ آپ نے کون سا رستہ چننا ہے، یہ ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے، پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو اس رستے پہ لائیں جو ضروری ہے، جو امپارٹنٹ ہے، جو فائدہ مند ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ اور لرننگ کے حوالے سے جب پڑھیں گے تو اس میں وہ سارے آسپیکٹس ہائی لائٹ کریں گے کہ اگر بچہ ایک لیول سے، ایک پراپر لیول سے گزر رہا ہے، اس لیول کی مینٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایموشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے، سوشل ریکوائرمنٹ کیا ہے، فزیکل ریکوائرمنٹس کیا ہے، لینگویج کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، یا مارل ریکوائرمنٹس کیا ہے، یہ ہم نے جاننا بھی ہے اور اسے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے ایک کلاس روم سچویشن میں، تبھی ہم ایک اچھی ٹیچر بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک سٹیج آف مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، ہم اگر وہاں پہ جائیں جو پیاجے کی تھیوری میں ہم پڑھیں گے مینٹل ڈیولپمنٹ میں، کنکریٹ آپریشنل سٹیج، تقریباً 7 سال کی ایج میں یہ ایک سٹیج سٹارٹ ہوتا ہے انسان کی عقلی نشو و نما سے ریلیٹڈ۔ اب اسے کنکریٹ آپریشنل سٹیج کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ بچپن کا ایک سٹیج ہے، اور اس سٹیج میں بچے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے جو کچھ نظر آئے، جو اسے ٹچ کر سکے، جو اسے دیکھ سکے، اسی چیز کو وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسے تھیوریٹیکل چیزیں بتائیں۔ بچے کو کنکریٹ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن تھیوریٹیکل یا ہائپوتھیٹیکل چیزیں وہ انٹرنلائز نہیں کر سکتا۔ اب اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ بچہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج سے گزر رہا ہے، اسے ان تمام چیزوں کی سمجھ آتی ہے جو ٹینجبل ہیں، جس کا فزیکل ایگزسٹنس ہے، تو اب اس بچے کو ڈیل کرنا، ایفیکٹولی ڈیل کرنا آسان ہے۔ اور آسان کیسے ہے کہ ہر چیز کو سامنے پریزنٹ کرے۔ اگر آپ ایٹم ٹیچ کر رہے ہیں، ایٹم کا ایک ماڈل بنا کے اسے پیش کریں، اس کے سامنے لے آئیں کہ ایٹم میں یہ سے نیوکلیس ہے، یہ اس میں شیلز ہیں، یہ الیکٹرانز ہیں، یہ پروٹونز ہیں، یہ نیوٹرانز ہیں، تو بچہ ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ سکے گا۔ دیٹ از دا پوائنٹ۔ اب اگر بچہ میچیور لیول میں ہے، جیسے ہم فارمل آپریشن کہتے ہیں، تو میچیور لیول میں آپ سے میتھڈ آف ٹیچنگ اپلائی کر رہے ہیں، آپ کے لیول کے لیے تو لیکچر میتھڈ ٹھیک ہے، لیکن ایک بچے کے لیے لیکچر میتھڈ ٹھیک نہیں ہے۔ سیم از دا کیس فار پلے گروپ اسٹوڈنٹس، جو بچے ہیں جو پری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے اگر آپ کوئی اچھا سا لیکچرر بھی ہائر کر لیں، بہت قابل بھی ہو، لیکن لیکچر میتھڈ ان کے لیے سوٹ نہیں کر رہا، دیٹ از دا پوائنٹ to understand that which method of teaching is appropriate for a given level.
تو یہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، ڈیولپمنٹل آسپیکٹس جو ہم پڑھیں گے ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو ان میں یہ ساری باتیں ہائی لائٹ ہوں گی کہ یہ بچہ اس لیول میں ہے تو اس لیول کا یہ ریکوائرمنٹ ہے، لہٰذا آپ انہیں وہ والی ریکوائرمنٹ پرووائڈ کر لیں تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سملرلی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ جو ایڈولیسنس کا ایج ہوتا ہے، ایڈولیسنس جس سے ہم کہتے ہیں بلوغت سے تھوڑا پہلے جو ایج ہے، ایک بچی کے لیے 10-11 سال یا ایک بچے کے لیے 11-12 سال کا جو ایج ہے، یہ ایڈولیسنس کا ایج، اس سے کہتے ہیں دا پیریڈ آف اسٹارم اینڈ اسٹریس۔ ایک اسٹارم، ایک طوفان کا زمانہ ہے، ایک اسٹریس، ایک پریشر کا زمانہ ہے ایک بچی کے لیے۔ اسٹارم اینڈ اسٹریس کیوں کہا ہے اسے؟ دیٹ از دا پوائنٹ۔ اب دیکھیے، بچے میں اس دوران ایک فزیکل سپرٹ کا ایشو آتا ہے، فزیکل گروتھ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ود ان منتھس ایک بچہ جو ابھی بچہ تھا اور ود ان منتھس وہ ایک خاصا گرون اپ انڈیویجول لگتا ہے۔ ایک بچی جو ابھی بچی تھی، کل یہ ایک پوری عورت لگ رہی ہے۔ دیٹ از اے گروتھ سپرٹ پیریڈ۔ اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، باڈی کے اندر کچھ ہارمونل سیکریشن، جیسے ہم سیکشول ہارمونز بھی کہتے ہیں، سیکنڈری گروتھ ہارمون بھی کہتے ہیں، وہ سیکریٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی سیکریشن سے کیا ہوتا ہے کہ بچے میں ایک فزیکل گروتھ میں ایک ایبرپٹ چینج آ جاتا ہے۔ جو میل ہیں تو ان میں میل کی کوالٹیز آ جاتی ہیں، جو فیمیل ہے تو ان میں فیمیل کی کوالٹی آ جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے والی ایج میں ایسا ہے کہ بچے اور بچی میں آپ مطلب فزیکلی کوئی ایسا ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک بچے کو آپ لڑکیوں کا گیٹ اپ اس کے گیٹ اپ میں لے آئیں تو یہ لڑکی لگے گی، اسی طرح ایک لڑکی وہ اگر بوائز کے گیٹ اپ میں آ جائے تو لڑکا لگے گا۔ اب یہ جو سیکنڈری گروتھ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ مرد بنتا ہے، بچی عورت بن جاتی ہے، اور یہ ایک گروتھ سپرٹ کا جو ایشو ہوتا ہے، بہت تیز ایک گروتھ ہو جاتا ہے۔ اسے اسٹارم اینڈ اسٹریس کا پیریڈ کیوں کہا؟ کہ دیکھیں، بچہ منٹلی ابھی بچہ ہے لیکن فزیکلی یہ گرون اپ لگ رہا ہے۔ یا ایک بچی جو کل تک یہ کھیل رہی تھی دوسرے بچوں کے ساتھ، آج یہ مطلب کہ اس پہ کچھ رسپانسبلٹیز آ گئی، جیسے ہماری سوسائٹیز میں کہ بچی ابھی گھر سے باہر نہیں جائے گی، کبھی یہ کہ اسکول کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں نا، تو مینٹلی تو وہ ابھی بچے ہیں لیکن فزیکلی آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ مطلب میچیور ہے، تو ان کے لیے اب یہ ایک اسٹارم اینڈ اسٹریس کا پیریڈ بن گیا کہ ان کی باڈی میں ایک چینجز اس طرح آ جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز ان کے اوپر آ جاتی ہیں، تو ایک اسٹریس بھی ہے اور اسٹارم بھی ہے۔ تو اس ایج میں بچہ انتہائی ایموشنل ہوتا ہے، انتہائی ایموشنل، اور یہی ایج ایسا ہے کہ آپ بچے کو کسی بھی سائٹ پہ موڑ سکتے ہیں، اسے ایک صحیح یا غلط راستہ مطلب وہ بچہ اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس ایج میں اگر آپ ایک ایڈولیسنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیسیفکلی مورل رسپانسبلٹی جو پیرنٹس اور ٹیچرز کی بنتی ہے وہ اس اسٹیج میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ مختلف آسپیکٹس پڑھیں گے، اور ساتھ یہ اسٹیجز اور اسٹیجز کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک بچے کی عمر کے حوالے سے، وہ ہم پڑھیں گے ان ڈیٹیل۔ آج کی کلاس میں ہم تھوڑا سا کورس کو ڈسکرائب کر کے اس کے آبجیکٹیوز کو ہائی لائٹ کرتے، ساتھ ہی کہ کون کون سی یونٹس ہم پڑھیں گے۔ تو اس کورس کے اینڈ میں ہم آپ سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سو you are hereby we expect from you all that you will be capable to identify the types of psychological questions a teacher can ask and the problem a teacher attempt to resolve in a classroom situation. Also you will be able to understand the development of a child from birth to adolescence, and also you will be able to explore the development of human beings related to learning and the various factors which influence the learning process. And you all will be capable to utilize the concept of developmental stages in general life as well as in educational life. You will be capable to apply the theories you will study here. You will be capable to apply those theories in classroom situation as well as in your general life. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ سبق، آپ کا یہ لیسن صرف کلاس روم تک محدود رہے، بلکہ
یہ بھی ہے کہ آپ جنرل لائف میں آپ کے اپنے بچے ہوں گے، آپ کے گھر میں یا پڑوس میں، آپ کی فیملی کے علاقے کی، تو جن سٹیجز سے وہ بچے گزرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کریں یا ان بچوں کو گائیڈ کریں مختلف سٹیجز کے حوالے سے. ضروری نہیں کہ آپ صرف کلاس روم سچویشن میں انہیں اپلائی کریں. اور دیکھیں، ایک استاد سے عام طور سوسائٹی میں جو ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ ایک استاد ایک رہنما ہوتا ہے، ایک گائیڈ ہوتا ہے، تو آپ سب سے چونکہ سوسائٹی کی کچھ امیدیں وابستہ ہے، تو اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ایک بچہ اس لیول پہ ہے، اگر یہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس بچے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیسے اسے راہ راست پہ لا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے لائف سٹیج کا پتہ ہو، اس کی کریکٹرسٹکس کا پتہ ہو. اچھا، اس کورس میں ہم کچھ یونٹس میں ہم نے سپلٹ کیا ہے. ٹوٹل ہمارے 8 یونٹس ہیں. یونٹ 1 میں ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے، اور انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی ہے، اس کی میننگ اور نیچر کے حوالے سے جو آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از سائیکالوجی، واٹ از دا میننگ آف سائیکالوجی اینڈ واٹ از اٹس نیچر. انشاءاللہ اپ کمنگ کلاس میں ہم برانچز آف سائیکالوجی پڑھیں گے. سائیکالوجی کو مختلف شاخوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور ان کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے میتھڈز آف سائیکالوجی ہے کہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے. بیہیویئر سے ریلیٹڈ آپ جب ڈیٹا لیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ ایک بندے میں کوئی مسئلہ ہے، تو ایک بندے میں کوئی مسئلہ ہے اور اسے جانچنے کے لیے جو ہمیں مواد اور ڈیٹا انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. وہ طریقے ہم پڑھیں گے ہمارے یونٹ 1 میں. اس کے بعد ہمارا یونٹ 2 ہے جو ٹائٹل اس کا ہے چائلڈ ایز ڈیولپنگ آرگینزم. اس میں ہم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کے بیچ کیا ڈفرینس ہے. پھر ہم آئیں گے گروتھ ڈیولپمنٹ کے مختلف جو ڈویژنس ہیں، آسپیکٹس ہیں، لائک ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے، سوشل ڈیولپمنٹ، اس کے علاوہ ہم فزیکل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پڑھیں گے، اور ان سب کا ہم امپلیکیشن پڑھیں گے تعلیمی میدان میں. جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے یا ویریس آسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ ہے، ان کے کیا کیا استعمالات ہیں ہمارے تعلیمی میدان میں. لرننگ کے حوالے سے ہمارا ایک یونٹ ہے جس میں ہم اس کی میننگ اور ڈیفینیشن کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کی کریکٹرسٹک اور پروسیس کو، ساتھ ہی کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں جو لرننگ کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانسفر آف لرننگ کیا چیز ہے، یہ ہم ہائی لائٹ کریں گے ہمارے یونٹ 3 میں. یونٹ 4 میں ہم ویریس اپروچز آف لرننگ پڑھیں گے، جس میں بیہیورسٹک اپروچ ہے، کاگنیٹیوسٹک ہے، سوشل اپروچ اور ہیومنسٹک اپروچ، یہ ہم ہائی لائٹ کریں گے. بیہیورزم کا مطلب کہ انوائرمنٹل آسپیکٹ جو لرننگ کو افیکٹ کرتے ہیں. کاگنیٹیوسٹک اپروچ میں جو عقلی اپروچ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جن کا فوکس رہتا ہے ذہن کے اوپر، سوچ کے اوپر، کاگنیشن کے اوپر. ساتھ ساتھ سوشل اپروچ اور ہیومنسٹک اپروچ یہ ہم ہائی لائٹ کریں گے. کچھ تھیوریز اس میں ہم پڑھیں گے. وہ تھیوریز ان کا الگ ایک ہمارا یونٹ ہے. یونٹ 5 میں ہم مختلف تھیوریز لائک ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری کیا ہے، کنڈیشننگ کیا چیز ہے. اس کے علاوہ کاگنیٹیو تھیوریز میں ہم پیاجے کی تھیوری پڑھیں گے، گیسٹالٹ لرننگ تھیوری پڑھیں گے، اور ان سب تھیوریز کو اپلائی کریں گے ایجوکیشن میں. ان کا امپیکٹ ہم دیکھیں گے کہ تعلیمی میدان میں ہم ان تھیوریز کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں. یونٹ 6 ہمارا ہے موٹیویشن سے ریلیٹڈ. موٹیویشن کیا چیز ہے، اس کی خواص کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے. مختلف ٹائپس ہم پڑھیں گے موٹیویشن کے، اور وہ فیکٹرز اور وہ ٹیکنیکس جو موٹیویشن کو افیکٹ کرتے خصوصی طور پہ کلاس روم سچویشن میں، وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے یونٹ 6 میں. اس کے علاوہ اگرچہ تھیوریز تو بہت ساری ہیں موٹیویشن کی، لیکن ہمارے کورس میں اسپیسیفکلی میزلو تھیوری آف موٹیویشن، جسے میزلو ہائرارکی آف نیڈ تھیوری بھی کہتے ہیں، وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے ہمارے یونٹ 6 میں. یونٹ 7 ہمارا ہے انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ. انٹیلیجنس کیا چیز ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کا رول عام لائف میں، ایجوکیشنل لائف میں. ساتھ یہ کہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کیا چیز ہے، نیچر اینڈ نرچر جسے ہم کہتے ہیں، اور ان کا کیا امپیکٹ ہے انٹیلیجنس پہ. پھر یہ کہ انٹیلیجنس کو ناپتے کیسے ہیں. تو اگرچہ ہم وہ والے ٹیکنیک پریکٹیکلی تو اپلائی نہیں کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں اندازہ ہو کہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جن سے انٹیلیجنس کو ناپا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو انڈیویجول ٹیسٹ ہیں یا گروپ ٹیسٹ ہیں، اس طرح آئی کیو کیا چیز ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس کی مختلف تھیوریز.
تو انہیں ہم تھوڑا بہت ایلیبوریٹ کریں گے ہماری یونٹ 7 میں. لاسٹ یونٹ میں ہم پڑھیں گے انڈیویجول ڈفرینسز، جنہیں ہم کہتے ہیں انفرادی اختلافات. اور یہ انفرادی اختلافات ہوتی کہاں پہ ہیں، ہم ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں. جیسے ایون آئیڈینٹیکل ٹوینس ہے تو ان میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، ہمارے چوائسیز مختلف ہیں، ہمارے انٹرسٹ مختلف ہے، ایٹیٹیوڈ مختلف ہے، ہمارا فزیک مختلف ہے. اس کے علاوہ ہم ایک کلاس روم سچویشن میں جو بچوں کو ڈیل کرتے ہیں تو ان میں سے دیکھیں مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف ریلیجنس کے، مختلف سیکٹس کے، مختلف نسلوں کے. ان کا فزیک بھی مختلف ہوتا ہے، ان کا سوشل گیٹ اپ بھی مختلف ہے، فیملیز ڈفرینٹ ہیں. ایون ہمارے بھی جینڈر ڈفرینسز ہیں، میل الگ ہیں، فیمیل الگ ہیں، تو ان کی بھی آپس میں اختلافات ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ انٹلیکچوئل ڈفرینسز ہیں، مورل ڈفرینسز ہیں. کچھ لوگ پولیٹیکل اسپیکٹ سے ڈفرینٹ ہے تو کچھ ریلیجس ویو پوائنٹ سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ ہم پڑھیں گے اور ان کا امپلیکیشن کیسا ہے کہ کلاس روم سچویشن میں دیکھیں اگر ایک افیکٹو ٹیچر کی ہم بات کریں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لیسن ٹیچ کریں، بلکہ یہ ضروری ہے ہر ایک بندے کو آپ انڈیویجولی ڈیل کریں. ایک کلاس روم سچویشن میں تو بہت قابل بچے بھی ہوں گے لیکن بہت نالائق بھی ہو سکتے ہیں، ایوریج بھی ہو سکتے ہیں. Know which teaching method is appropriate and which method is good to be adopted in a classroom situation. You will learn it in individual differences. یہ ڈفرینسز غلط نہیں ہوتے، یہ اختلافات جو ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہم کہتے ہیں ایک بلیسنگ ہے. اور انہی ڈفرینسز کی وجہ سے ہم مطلب کہ سیکھتے ہیں. اگر ایک بندہ آپ کو سے ایک سبق سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے اور آپ اسے ایز اٹ از مان لیتے ہیں تو اس میں لرننگ کم ہے. لیکن اگر آپ اختلاف کر لیں اور آپ کے پاس ریزنز ہو، آرگومنٹس ہوں، اور اس آرگومنٹس ریزننگ کی بدولت آپ کیا کریں کہ اس کی بات کو نگیٹ کریں تو شاید آپ سے وہ بندہ بھی سیکھ لے. یہ ہوتا کب ہے جب آپ کے بیچ مناظرہ ہو، اختلافات ہوں. اور یہ مطلب کہ اسے نیگیٹو سینس میں نہیں لینا. تو مینس کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود انڈیویجول ڈفرینسز ان کلاس روم سچویشن. اور بچے ہیں مختلف لیول کے، مختلف ایجز کے، مختلف مینٹلٹی کے، مختلف ایٹیچیوڈ، انٹرسٹ کے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر ایک انڈیویجول کو اسی کی مناسبت سے ڈیل کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ سے رستے جا رہے ہیں اور سے ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو ٹیکسی والے کے ساتھ اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کیا ڈسکس کرتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ بی ایڈ اور یو آر ڈوئنگ دس اینڈ دس ڈگری، تو شاید اس کے لیے یہ بات انڈرسٹینڈیبل بھی نہ ہو اور اس کی انٹرسٹ کی بھی نہ ہو. لیکن اگر اسی کو دیکھ کے آپ اسی مناسبت سے بات کریں کہ اس کی گاڑی کے حوالے سے بات کر لیں، اس کی جو ایکسپینسز ہیں یا گاڑی کا ماڈل ہے یا پھر کلر ہے یا اس کا پرائس ہے، تو وہ بندہ آپ کے ساتھ زیادہ ڈسکس بھی کرے گا، انٹرسٹ بھی لے گا، چونکہ اس کا جو فیلڈ ہے وہ ڈرائیونگ ہے یا گاڑی سے ریلیٹڈ. آپ کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو کل اگر آپ ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اگر ایجوکیٹو ڈسکشن ہو تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی. دیٹ از دا پوائنٹ کہ وی آر انڈیویجول اینڈ وی آر ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. سو ایز اے گڈ ٹیچر وی ہیو ٹو ڈیل انڈیویجول ڈفرینٹلی. ہر ایک بندے کو اسی کی مناسبت سے دیکھا جائے. تو یہ ہمارے کورس کا ایک ڈیٹیل ہے جو آج کی کلاس کے حوالے سے ہمارا یونٹ 1 سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے دیٹ از اباؤٹ سائیکالوجی، اس کی میننگ اور نیچر کو ہم پڑھیں گے. بائی ڈیفینیشن آپ کو مختلف ڈیفینیشنز ملیں گی نفسیات کی. جنرلی آپ دیکھیں گے بھی نیٹ پہ سرچ کریں یا بکس میں دیکھیں تو آپ کو مائنڈ کا ایک تصور ملتا ہے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف مائنڈ. یہ ایک جنرلائز پرسیپشن ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اٹ از کالڈ سائیکالوجی. یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں گے تب ہمارا یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے گا کہ وٹ از مینڈ بائی سائیکالوجی. یا یہ سائنس ہے یا آرٹس ہے یا سوشل سائنسز میں ہے، اس کے میتھڈس کیا ہیں، کیسے ہم مطلب سائیکالوجی کو پرسیو کریں، اس کے نیچر کو، اس کی نوعیت کو. تو ہسٹوریکلی جو فرسٹ ڈیفینیشن اس کا سٹارٹ ہوتا ہے جیسے پلیٹو نے دیا، جیسے ارسطاٹل نے دیا. پلیٹو افلاطون جسے ہم کہتے ہیں اور ارسطاٹل کو ارسطو کہتے ہیں. تو انہوں نے جو ڈیفائن کیا سائیکالوجی کو، تو یہ جو سائیکی کا ٹرم ہے، سائیکی ریفر ٹو سول، روح کو سائیکی کہتے ہیں. اور ان کے مطابق نفسیات جو ہے یہ روح کا مطالعہ ہے. مین کہ اکارڈنگ ٹو پلیٹو اینڈ ارسطاٹل سائیکالوجی ریفر ٹو دا اسٹڈی آف سول.
اب سول کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آپ ایک چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ بہت کلیئر ہو. سملرلی جو کانٹ ایک فلاسفر ہے اور انہوں نے جو ڈیفائن کیا سائیکالوجی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف مائنڈ. تو آپ اگر سول کو اٹھائیں یا مائنڈ کو اٹھائیں، جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ جو آپ کو ڈیفینیشنز ملیں گے نفسیات سے ریلیٹڈ، تو وہ میجر آپ کو دا اسٹڈی آف مائنڈ ملے گا. اسی طرح سول کا، روح کا مطالعہ ہے یہ نفسیات. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ روح کیا چیز ہے، سو کین یو ڈیفائن اٹ، وٹ از مین بائی سول؟ یہاں پہ ہم تھوڑا سا ریلیجس ویو پوائنٹ کو ایک سائٹ پہ رکھ کے تھوڑا سوچتے ہیں کہ دیکھیں روح کیا چیز ہے. آپ خود سوچ لیں. جو میرا اپنا پرسیپشن تھا تو وہ اس طرح تھا کہ جیسے میری یہ باڈی ہے، اسی طرح ایک امیجنری باڈی میرے اندر، اسی باڈی کا ایک سمجھے ایک عکس ہے، وہ میرا سول ہے. یہ میرا اپنا پرسیپشن تھا. میں بھی آپ لوگوں کا بھی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی سانس ہے یا اسپرٹ ہے یا بریتھنگ ہے، جسے ہم ریسپیریشن کہتے ہیں، یہ مختلف لوگوں کے پرسیپشنز ہیں اور آپ فری ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ جو بھی سوچیں. اب دیکھیے اسلامک ویو پوائنٹ سے آ جائیں. کوئی بھی بندہ روح کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکتا. اسلامک پرسپیکٹو میں آ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو انہیں بتا دے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. حکم، آرڈر جسے ہم کہتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ کام کریں، دیٹس این آرڈر. یہ حکم جو ہے نا، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ ایک آرڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب آپ سے کوئی، نبی علیہ السلام کو فرماتے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو انہیں کہہ دے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اس سے زیادہ مطلب ڈسکس نہیں کرنا. سو جب اسلامک پرسپیکٹو میں آ جائیں تب بھی روح کو مطلب کہ ایک امر ربی پہ چھوڑ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. باقی اس کا کوئی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہم نہیں پوچھ سکتے، نہیں سوچ سکتے کہ آیا یہ سانس ہے یا پھر ایک امیجنری باڈی ہے، ایک نور ہے، جو بھی ہے. سو دیٹ از دا پوائنٹ کہ روح جو ہے یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہم. لہٰذا دیکھیں، آپ ایک چیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تو اسے کیسی دوسری ڈیفینیشن میں ان کر سکتے کہ سائیکالوجی دا اسٹڈی آف سول. جب آپ سول کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں انکمپلیٹ ہے. اس کے بعد دوسرا ڈیفینیشن آتا ہے کانٹ کا کہ اٹ از دا اسٹڈی آف مائنڈ. ذہن یا عقل کا مطالعہ یہ نفسیات ہے. ایون میں نے آپ کو کہا کہ کرنٹلی وی سے دیٹ اٹ از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ as well as the functions of mind, especially those affecting the behavior in a given context. لیکن آپ جنرل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو مائنڈ کو کیسے ہم ڈیفائن کریں؟ لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہ مائنڈ کیا ہے، یہ برین میں کوئی پورشن ہے. کوئی کہتا ہے نہیں، یہ ہارٹ کا حصہ ہے، قلب جسے کہتے ہیں. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ایک میرا دل کہتا ہے کہ ایسا کرے اور دل کہتا ہے کہ، اب دل کیسے کہتا ہے؟ یہ دل ایکچولی دیٹ از کنسیڈرڈ ایز قلب یا مائنڈ. تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ مائنڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ہارٹ از دا سیٹ آف ہیومن مائنڈ. یا پھر اس طرح کی کوئی کہتا ہے کہ دیر از سم تھنگ پریزنٹ ان ہیومن برین. یہاں پہ برین میں ایک میٹر ہے جسے مائنڈ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کلیئر نہیں ہے. اور آپ اس پہ دیکھ لیں، سوچ لیں، کون ڈیفائن کر سکتا ہے مائنڈ کو؟ So again the definition of psychology as a study of mind, it was incomplete. تو ولیم جیمز آ کے انہوں نے ایک اور طرح سے ڈیفائن کیا. شاید یہ آپ کے لیے بات نہیں ہو، لیکن ایسا ہے. ولیم جیمز کہتا ہے کہ psychology is the study of consciousness. The study of consciousness. Consciousness کا مطلب ہے اویئرنیس. اویئرنیس آگہی جسے ہم کہتے ہیں. اور ابھی سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کا مائنڈ ابھی کام کر رہا ہے، آپ کا جو فوکس ہے آئیز کا، ہیئرنگ کا، یہ ایٹ پریزنٹ سچویشن، یہ آپ کا اویئرنیس ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، اور آپ فوراً بتا دیتے بنا سوچے. دیٹ از یور لیول آف اویئرنیس. تو بے شک جیمز نے جو ڈیفائن کیا کہ اسٹڈی آف کانشیسنیس، اویئرنیس، بعد ازاں سیگمنڈ فرائڈ آ کے انہوں نے کیا کیا کہ کانشیسنیس کو ڈیوائڈ کیا 3 لیولز میں. ایک کو کہا کانشیس لیول، جیسے ابھی جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے،
آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ آپ کا لیول آف اویئرنیس ہے، یہ کانشیس لیول ہے۔ ایک اس کے بعد ہے سب کانشیس یا پری کانشیس لیول، وہ چیزیں جو آپ بھول چکے ہیں اور وہ یاد آ سکتی ہیں لیکن جب آپ کو کلو ملے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں نا عام لائف میں کہ کسی بندے کو دیکھ کے آپ کو کہیں پہ دیکھا ہے میں نے، اب آپ یہ سوچتے ہیں، وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ یس آئی آلسو سین یو، لیکن سوچتے سوچتے اتنے میں کلو ملا کہ ہاں فلاں کی شادی میں، اب آپ کو پورا قصہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ پھر بیٹھتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ یہ بات ہوئی، وہ بات ہوئی، وہ سارا کچھ آپ کو اسٹیپ وائز یاد آ جاتا ہے۔ اینڈ دیٹ از دا پری کانشیس یا سب کانشیس لیول، جو کانشیس لیول سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اٹ از دا اویلیبل میموری آفٹر سم ایفرٹس۔ صحیح ہے، یہ سب کانشیس یا پری کانشیس کا کنسیپٹ ہے۔ ایک تیسرا کنسیپٹ جو انکانشیس لاشعور کا کنسیپٹ ہے، تو لاشعور کے حوالے سے فرائڈ کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں، وہ میموری جو آپ چاہے بھی تو آپ کو کچھ یاد نہیں آتی، جیسے آپ کی انفینٹائل میموری ہے، انفینسی میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے تو آپ ٹرائی بھی کریں آپ کو یاد نہیں آتا۔ اسی طرح وہ چیزیں جنہیں آپ نے توجہ نہیں دی، ابھی سے آپ رستے آ رہے تھے اور بہت ساری گاڑیاں آپ نے دیکھی، سینکڑوں گاڑیاں دیکھی، آپ کو ایک کا بھی کلر یاد نہیں ہے، نمبر یاد نہیں ہے، بیکاز آپ نے اٹینشن نہیں پے کیا انہیں، وہ سب کچھ آپ بھول چکے، پرماننٹلی بھول چکے ہیں، آپ کوشش بھی کریں تو یاد نہیں آ سکتی آپ کو۔ دیٹ از دا انکانشیس لیول۔ اب ولیم جیمز نے ڈیفائن کیا نفسیات کو کہ اٹ از دا اسٹڈی آف کانشیسنیس۔ تو فرائڈ کہتا ہے کہ اگر کانشیس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں تو انکانشیس کا کیا ہوگا، پری کانشیس کا یا سب کانشیس کا کیا ہوگا۔ سو اگین the definition of psychology is the study of consciousness. It was incomplete. اور ایٹ دا اینڈ آ کے جے بی واٹسن ایک بیہیورسٹ ہے اور انہوں نے ڈیفائن کیا نفسیات کو دا اسٹڈی آف بیہیویئر، برتاؤ جیسے کہتے ہیں، بیہیویئر کے مطالعے کو نفسیات کہتے ہیں۔ یہ ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے آج کے دور میں، اور وہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر ایک سائنٹیفک ٹرم ہے۔ ہم کہتے ہیں بیہیویئر از دا ریسپانس ٹو اے اسٹیمولس، کوئی اسٹیمولس ہے، کوئی محرک ہے، اور اسے آپ جو رسپونڈ کرتے ہو، دیٹ از یور بیہیویئر۔ اب کوئی بھی اسٹیمولس، جیسے اسے بہت سردی ہے تو آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمی ہے تو آپ اے سی آن کر لیتے، اب یہ سردی اور گرمی یہ اسٹیمولائی ہے اور آپ انہیں رسپونڈ کرتے ہیں ایک طرح سے، یور دس رسپانس از واٹ یور بیہیویئر۔ تو یہ ڈیفینیشن ایٹ دا اینڈ اس طرح کہتے ہیں کہ سائیکالوجی فرسٹ لاسٹ اٹس سول، دین اٹس مائنڈ، دین اٹس کانشیس، اینڈ اٹ اسٹل ہیز بیہیویئر آف اے سارٹ۔ تو نفسیات سائنٹیفکلی اٹ از دا field of knowledge in which we study the behavior of an organism, not in a human being. صرف ہیومن بینگ نہیں ہے، بیہیویئر اینیملس کا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کانشیسنیس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو انسان کا کانشیسنیس ہے، اب آپ ایک جانور کی کانشیسنیس کو کیسے جج کر سکتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن بیہیویئر، ایک اسٹیمولس کو رسپونڈ کرنا، یہ ایک آرگینزم، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، نارمل ہو یا اب نارمل ہو، کوئی بھی ہو، اس کا بیہیویئر آپ دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں۔ اور یہ آبزرویشن جو بیہیویئر کا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ سائیکالوجی کو ایک فیلڈ میں لاتا ہے جسے ہم سائنٹیفک فیلڈ کہتے ہیں، سائیکالوجی از سائنس۔ تو as per the nature of psychology, it is the scientific study and practical application of observable behavior and mental processes of an organism. Psychology differs from other sciences like sociology or history or economics, but it is specifically related to an individual's behavior. لیکن سائنسز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف شاخوں میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیور سائنسز ہیں یا ہارڈ سائنسز جنہیں کہتے ہیں۔ تو پیور سائنسز یا ہارڈ سائنسز جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ سب جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، ہم سمپلی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سمپلی یہ دیکھتے ہیں کہ 2+2 آلویز ایکولس ٹو 4، لیکن سائیکالوجی از اے فیلڈ ریلیٹڈ ٹو ہیومن بینگز، اور ہیومن سے جب بات آتی ہے تو اٹس بیکم اے سوشل سائنس۔ یہاں پہ جو سائنس کے جو رولز ہیں پیور سائنس کے، وہ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے من فالو کرنے ہیں، لیکن سوشل سائنسز کی جو رولز ہیں، جو اصول ہیں، وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں تھوڑے سے۔ اور جیسے ہم جنرلی اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر پانی کو STP پہ
اسٹینڈرڈ کنڈیشن آف ٹیمپریچر اینڈ پریشر. اس پہ آپ پانی کو ابالنا چاہیں تو ایز اے ہول 100 ڈگری سی پہ پانی بوائل کر جاتا ہے. بٹ اف یو آر ڈیلنگ وتھ ہیومن بینگس، یہ ایک رول ہے کہ پانی اس ٹی پی پہ پانی کو جب آپ ہیٹ اپ کرتے ہیں تو 100 ڈگری سی پہ کیا کر جاتا ہے، بوائلنگ سٹارٹ کر جاتا ہے. لیکن ہیومن بیہیویئر میں یہ بات ہے کہ اس میں جو رولس ہے وہ چینجیبل ہے. لیکن ماں کی محبت ہر ایک انسان کا ایک خاصہ ہے، ایک نیچر ہے. لیکن آپ آئے دن اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں بدبخت بیٹے نے ماں کا خون کر دیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ رولز کو وہ بندہ فالو نہیں کر رہا. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سوشل سائنسز کی رولز میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیر از فلیکسیبلٹی. ہم کہتے ہیں سبجیکٹو رولز ہوتے ہیں، آپ فالو کرنا چاہے نہ کرنا چاہے آپ کی مرضی. سو سائیکالوجی ایک سائنس ہے، سوشل سائنس ہے. اس میں مطلب بیہیویئر اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور بیہیویئر کو ہم جن طریقوں سے ناپتے ہیں، جن طریقوں سے جج کرتے ہیں، جن طریقوں سے بیہیویئر کو انالائز کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ سائنٹیفک رولز کو فالو کرتا ہے. So psychology is a social science and its nature is multidimensional. Different experts have worked on its different dimensions, and some are interested on its cognition, like cognitive abilities including the learning, memorization, thinking, problem solving, intelligence or language acquisition, etc. Some are on behavioral aspect. Some experts they are interested on psychopathology, like abnormal psychology, the abnormal behavior of an individual, and when some are interested in its application into various fields, like including education, including forensic sciences, including industries, including counseling, and many more other. نفسیات کو بہت ساری فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کی اصول جو ہیں تو وہ مختلف جگہوں پہ اپلیکیبل ہے. لائک ادر سائنسز اٹ ہیز ٹو بیسز، دیٹ از دا تھیوریٹیکل اینڈ ایکسپیریمنٹل. اس میں تھیوری بھی ہے، اس میں پریکٹس بھی ہے. ود دا ہیلپ آف تھیوریز psychologists seek some potential solution through various experiments to help people to cope with their society and their self. ایٹ دا اینڈ ہم جو کنکلوڈ کریں گے نفسیات کو، سو اٹس emphasis is on the empirically observable behavior that made it necessary for psychology to change its definition from the study of mind to the study of behavior. اور جیسے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں، جن کا ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے، تو انہیں ہم نے ریجیکٹ کیا. اینڈ وی کین ڈائریکٹلی آبزرو اینڈ کیئرفلی میجر دا ایکسٹرنل such as what a person does, what a person says, how a person deals with others, and marks down on a psychological test. So we cannot directly observe a person's mind. On the other hand, we can observe the behavior. آپ کو internal emotions کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہم نے انہیں ناپنا ہے، کیسے انہیں جج کرنا ہے. In short, جس سے آلریڈی بتایا جا چکا کہ جو ہارڈ سائنسز ہیں، پیور سائنسز ہیں، ان کے رولز بہت فکس ہوتے ہیں. انہیں ہم آبجیکٹو نامس کہتے ہیں، آبجیکٹو پرنسپل. من ون اپنے فالو کرنے ہیں اور ان کا سیم رزلٹ آئے گا. لیکن ان سائیکالوجی دا رولز آر سبجیکٹو. وہ رولز فلیکسیبل ہیں. ایک چیز مجھے پسند ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بھی پسند ہو. آپ کا اپنا مطلب اپنے سبجیکٹو نام سے میرے اپنے ہیں. سو ان شارٹ سائیکالوجی ایک اسٹڈی ہے بیہیویئر کی. بیہیویئر کا مطلب ہے برتاؤ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ریسپانس ٹو اسٹیمولس. Stimulus mean any change in the environment to which an individual and organism responds. So in general, psychology is the study of behavior of an organism, or it is a science because it includes both theory and practice. اس میں ایکسپیریمنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں تھیوریز بھی ہیں. تھیوریز کو اپلائی کیا جاتا ہے جنرل لائف میں، مختلف فیلڈز میں، انڈسٹریز میں، ملٹری میں، فورینزکس میں، ایجوکیشن میں، اور بہت سارے اور فیلڈز میں. انشاءاللہ اپ کمنگ کلاس میں ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ جنرل سائیکالوجی کے مختلف برانچز کو ہائی لائٹ کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.